हेलो। यस मैम, है। ओके। ताख़ीर के लिए माजरत। चलिए स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नस्सली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व अल्लिमना त्तावील, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। लास्ट क्लास में हमने सूरह मोमिनून जो थी वो स्टार्ट की थी। हमने 1 से लेके 22 आयतें वहाँ पर पढ़ी थी। और आप लोगों को शायद याद होगा कि अल्लाह सुब्हान ताला ने जो मोमिन लोग हैं उनके कुछ औसाफ हमें बताए थे, उनको हमने डिटेल में पढ़ा था। और फिर अल्लाह सुब्हान ताला की निशानियाँ कि किस तरह से गाय से अल्लाह सुब्हान ताला जो चौपाएँ हैं उनसे किस तरह हमें दूध अता करते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म की कश्ती की एग्ज़ाम्पल और समंदर की एग्ज़ाम्पल इस तरह से अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें दी कि हमें किस तरह से पैदा किया गया। ये चीज़ हमने तफसील से पढ़ी। अब आगे जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो अंबिया के जो किस्से हैं, अंबिया के जो वाक़यात हैं, और जिस तरह से उन्होंने तबलीग की और जिस तरह से वो अल्लाह ताला का पैगाम लेके आए और आगे से लोगों का क्या रिएक्शन हुआ, वो मुख्तलिफ़ वाक़यात अब हम पढ़ेंगे जो स्टार्ट हो रहे हैं हज़रत नूह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही फ़क़ाल या क़ौमि अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुह अफ़ला तत्तक़ून। और हमने भेजा नूह को इसकी कौम की तरफ, तो इसने कहा कि ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, तुम्हारा कोई इलाह नहीं है इसके सिवा, तो क्या तुम इसके गज़ब से डरते नहीं हो। हज़रत नूह को जो अपनी कौम की तरफ भेजा गया और उन्होंने तकरीबन 950 साल तक अपनी कौम को तबलीग की, और वो क्या पैगाम लेकर आए, वो यही पैगाम लेके आए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए थे। ये याद रखिएगा। आज भी हम मुख्तलिफ जो वाक़यात अंबिया के पढ़ेंगे, उस सब ने एक ही पैगाम लेकर आए हैं। ये जो यहूदियत या ईसाइयत या ये जो और फ़िरके और चीज़ें बन गई हैं, इनका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये इन्होंने खुद ही हज़रत ईसा को अल्लाह ताला का बेटा बना लिया, या ये यहूदी जो थे इन्होंने अपने आप को एक सुपीरियर कौम बना लिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दिया। इनकी कोई बेसिस नहीं है दीन के अंदर। क्योंकि जिन जिन नबियों को ये मानते हैं, ये पूछते हैं, वो सब एक ही अल्लाह की इबादत के बारे में बात कर रहे थे। एक ही पैगाम लेके आए थे, एक ही दीन लेके आए थे, एक ही इस्लाम की बात करते थे। तो हज़रत आदम से लेके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी आए हैं, वो एक ही पैगाम लेकर आए हैं। तो किसी को ये मुग़ालता ना रहे, ये गलतफ़हमी ना रहे कि शायद हज़रत ईसा एक अलग कोई पैगाम लेके आए थे, या हज़रत मूसा कोई अलहदा पैगाम लेके आए थे, या हज़रत सुलेमान, या हज़रत दाऊद, या हज़रत लूत, या हज़रत शुएब, या हज़रत इब्राहीम, कोई अलहदा पैगाम नहीं लेके आए थे। ये सब एक अल्लाह की इबादत की बात करते थे। तो हज़रत नूह क्या पैगाम लेकर आए, उन्होंने भी यही कहा, और हमने भेजा नूह को इसकी कौम की तरफ, तो इसने कहा कि ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, तुम्हारा कोई इलाह नहीं है इसके सिवा, तो क्या तुम इसके गज़ब से डरते नहीं हो। फ़क़ाल अलमलअु अल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम। तो कहा इसकी कौम के इन सरदारों ने, जो इन्फ्लुएंशियल वहाँ पर लोग थे, अमीर कबीर वहाँ के जो लोग थे, जो सरदार थे। आप ज़्यादातर आज देखेंगे जो हम आयतें पढ़ेंगे, इसमें तमाम लोगों की जो बात हुई है वो सरदारों ने बहकाया है लोगों को। जो भी इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज़ थी, जो अमीर कबीर तबका था, उन्होंने लोगों को बहकाना शुरू किया है। और आज भी अनफॉर्चुनेटली हम लोग उन लोगों की बात सुनते हैं जो अमीर हो, फेमस हो। आज के इन्फ्लुएंसर्स जो है वो इस तरह के सरदार ही हैं ना, क्योंकि उनके पास दौलत है, शोहरत है, तो वो आकर मीडिया पे जो भी बात कर देते हैं हम उनकी बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो क्या, तो कहा इसकी कौम के इन सरदारों ने जिन्होंने कुफ्र की रविश इख्तियार की थी,
یہ کچھ بھی نہیں مگر تمہاری طرح کا ایک بشر ہے۔ اب جو نبی پیغام لے کے آئے ہیں تو آگے سے سردار یا کیا کہہ رہے ان لوگوں کو، عام لوگوں کو، کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تمہاری طرح کا ایک انسان ہے۔ يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لا أنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين۔ یہ تمہارے اوپر اپنی فوقیت چاہتا ہے، مطلب اگر یہ نبی جو ہیں، یہ جو بات کر رہے ہیں آ کر، یہ بیسیکلی ایک عام انسان ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ ذرا میں بڑا بن کے دکھاتا ہوں، فیم کے لیے یا عزت کے لیے یہ سارا کام کر رہے ہیں معاذ اللہ۔ یہ تمہارے اوپر اپنی فوقیت چاہتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتوں کو بھیج دیتا۔ ہم نے اس طرح کوئی بات اپنے پہلے آباء و اجداد میں نہیں سنی۔ انسان کے لیے یہ بات بہت ہی عجیب ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انسانوں کے اوپر کوئی پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا تو وہ انسان لے کر نہیں آئے گا، کوئی فرشتہ لے کر آئے گا۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بار بار سنائی گئی۔ لیکن آپ کو کیوں لگتا ہے کیوں ایک انسان ہی کا آنا ضروری ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نہیں بھیج دیا؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ کوئی بھی جو بات آپ کے ذہن میں آتی ہے شیئر کریے۔ کیونکہ نا انسان پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ تو فرشتے ہیں، ہم ان جیسا عمل کر نہیں سکتے، اگر یہ انسان ہوتے تو کر لیتے۔ ایکسلنٹ آنسر لائبہ، بالکل آپ نے صحیح کہا۔ جی نائلہ، آپ نے ہاتھ ریز کیا ہوا ہے۔ نائلہ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہمیں۔ آئی ایم شور آپ بھی یہی کہنا چاہیں گی، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب کوئی ایک انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین پہ بھیجتے ہیں تو اسی انسان کے باقی انسانوں کی طرح بشری تقاضے ہوتے ہیں، کھانا پینا، سونا اٹھنا، جاگنا، شادی، بچے، اولاد، یہ ساری تقاضے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو اگر وہ ایز اے رول ماڈل آپ کو وہ چیز کر کے دکھا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہے، وہ چیزیں اپنی زندگی میں شامل کر کے دکھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ ڈویبل ہے، یہ چیزیں کی جا سکتی ہیں۔ ایک انسان ہی وہ ساری چیزیں آپ کو کر کے دکھا رہا ہے ان تمام بشری تقاضوں کے ساتھ ساتھ۔ اگر تو جیسے کہ ابھی بات کی انہوں نے کہ اگر تو فرشتے کو بھیج دیتے تو لوگ کہتے ہیں یہ تو فرشتے، ان کے لیے تو ان کو تو وہ والی چیزیں ضروریات ان کی ہیں ہی نہیں، ان کی تو وہ ٹیمپٹیشنز ہیں ہی نہیں جو ہم انسانوں کی ہے، تو ہم ان کی پیروی کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی آئے وہ تمام انسان تھے۔ ہاں، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اس طرح سے اسپیشل پروٹیکشن ضرور تھی، کیونکہ وہ ایک پیغام لے کر آ رہے تھے، وہ لوگوں کو حق بات پہنچانا چاہ رہے تھے، لیکن ان کے ساتھ وہ تمام بشری تقاضے تھے، تمام ٹیمپٹیشنز تھی، تمام چیزیں ان کے ساتھ بھی اسی طرح تھی۔ وہ بھی سوتے تھے، اونگ آتی تھی، سوتے تھے، جاگتے تھے، ایک ٹائم ٹیبل تھا، کھاتے تھے، بھوک لگتی تھی، پیاس لگتی تھی۔ لیکن یہ لوگ کیا اگزامپل دیتے تھے کہ اگر بھیجنا ہوتا تو فرشتے کو بھیج دیتے، یعنی کہ انسان کو کسی حال میں سکون نہیں، اگر فرشتوں کو بھیجا جاتا تو کہتے ہیں یہ فرشتہ ہے، ہم تو اس کو فالو ہی نہیں کر سکتے، اور اگر فرشتے کو نہیں بھیجا اور انسان کو بھیج دے تو کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو بس فوقیت چاہتا ہے، ہماری طرح انسان ہے، یہ چاہتا ہے کہ ہم لوگ اس کی اتباع کرنی شروع کر دیں۔ یہ تمہارے اوپر اپنی فوقیت چاہتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے کو بھیج دیتا۔ ہم نے اس طرح کوئی بات اپنے پہلے آباء و اجداد میں نہیں سنی، مطلب ہم نے تو یہ تو سب ایک بڑی نئی بات ہمارے سامنے آئی ہے، ہم نے ایسی کوئی بات نہیں سن رکھی پہلے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين۔ یہ تو بس ایک ایسا شخص ہے جس کو کچھ جنون لاحق ہو گیا ہے، مطلب کوئی جن وغیرہ چمٹ گئے ہیں اس کے اوپر۔ چنانچہ تم لوگ انتظار کرو اس کے انجام کا کچھ وقت کے لیے، مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے، یا پھر دیکھو کہ کیا اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، اس کی بات سننے کی، اس کی بات کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ قال رب انصرني بما كذبون۔ اب جب کہ کتنا لمبا عرصہ گزر چکا تھا اور وہ لوگ تکذیب کیے جا رہے تھے، جھٹلائے جا رہے تھے نبی کو، اور ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ ان کو تو جنون لاحق ہو گیا ہے، اور یہ تو فوقیت چاہتا ہے، یہ سب کچھ چاہتا ہے،
اس کے بعد حضرت نوح نے کیا دعا کی؟ نوح نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، تو میری مدد فرما اس پر کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ مطلب اب میری بس ہو گئی ہے۔ 950 برس تک وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دیتے رہے، لیکن جب لوگوں نے ان کی تکذیب کی، ان کی بات نہیں مانی، ان کو جھٹلایا، تو پھر حضرت نوح نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد طلب کی۔ فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا وأوحينا فإذا جاء أمرنا وفردت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين۔ تو ہم نے اس کی طرف وحی کی۔ اب انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگی، اور آپ یہ بہت دفعہ قرآن میں دیکھیں گے، آپ خود نوٹس کریے گا کہ جہاں کہیں بھی کوئی نبی دعا کرتے ہیں تو اس کے بعد کی جو آیت ہے وہ فا سے سٹارٹ ہوتی ہے، تو یعنی کہ اس نے دعا مانگی تو ہم نے اس کی مدد فرمائی۔ آپ یہ دعا کی امپورٹنس دیکھیں کہ نبی جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی مدد فرمائی۔ اس لیے بیٹے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے، بڑی سے بڑی چیز کے لیے، جو ہماری نظر میں بڑی سے بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی بڑا نہیں ہے۔ ان سے دعا کیا کریں، اپنی حاجات ان کے سامنے رکھا کریں، ان سے کنیکٹ کیا کریں۔ تو ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ ہماری نگرانی اور وحی کی ہدایت کے مطابق ایک کشتی بنائیں۔ پھر جب ہمارا حکم آن پہنچے اور تنور ابل پڑے، یہ ایک نشانی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، جو کہ وہاں تنور میں سے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا، تو اس میں رکھ لینا تمام مخلوق سے جوڑے، یعنی کہ تمام مخلوق جو تھی، جو بھی جانور تھے، جو بھی انسان تھے، ان سب کے جوڑے وہاں پہ رکھ لیے جائیں۔ اس کے بارے میں کچھ لوگوں کے نزدیک یہ ایک لمیٹڈ جگہ پہ جو تھا عذاب آیا تھا قوم نوح کے اوپر، اور کچھ مفسرین کے نزدیک جو ہے یہ پوری دنیا کے اوپر آیا تھا، اسی لیے جوڑے رکھوائے گئے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبنی في الذين ظلموا إنهم مغرقون۔ ایک بات جو میں پیچھے مینشن کرنا میرے ذہن سے نکل گیا، آپ یہ چیز غور کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو فوراً کہا ہے کہ تم ایک کشتی بناؤ، انہوں نے دعا کی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے تو ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ ہماری نگرانی اور وحی کی ہدایت کے مطابق ایک کشتی بناؤ۔ حضرت نوح نے اس پہ کوئی سوال نہیں کیا ان سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ ہمارے پاس جب کوئی احکام آتے ہیں نا، تو ہمارے ذہن میں بھی 10 سوال آتے ہیں، اور ہم 10 سوال منہ سے نکال دیتے ہیں کہ یہ اس طرح کیوں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کرنے کے لیے، یا فلاں چیز کیوں کہی ہے، ہم اس طرح کیوں کریں اور اس طرح کیوں نہ کریں۔ آپ نبی کی سنت یہ دیکھیں کہ انہوں نے سوال نہیں کیا، ان کو کہیں پانی نظر نہیں آ رہا تھا، ان کو کہیں بارش نظر نہیں آ رہی تھی۔ جی نائلہ، آپ کچھ شیئر کریں گی؟ یس میم، ابھی آپ نے جو کہا نا کہ جیسے ہی حکم آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں اس حکم کو ڈائریکٹ فالو کیا، کوئی سوال نہیں کیا نا کہ کیوں اور اس طرح۔ تو ہوں اس کے ریلیٹڈ میرا ایک تھوڑا ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو بھی ہے کہ جو ہم ینگ جنریشن ہے یا جو بھی جس ایج کے بھی ہیں، اگر ان کے دماغ میں یہ چیز آتی ہے نا، آج کل کیا ہوتا ہے، اگر ان کے دماغ میں کہ بھائی پردہ کا حکم کیوں ہے، یا ہوں ہم بھی تو اس طرح رہ سکتے ہیں، تو آگے سے ان کو چپ کروا دیا جاتا ہے کہ نہیں بس اللہ کا حکم ہے تو تم چپ ہو جاؤ۔ حالانکہ کیا کرنا چاہیے کہ انہیں بولا جائے کہ تم اس کے اوپر ریسرچ کرو، اس کے ریزنز فائنڈ کرو، لیکن الٹا بتایا جاتا ہے اگر وہ ریزنز فائنڈ کریں گے تو وہ ان کو خود ہی پتہ لگے گا کہ یہ کیوں اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، بالکل، لیکن آج کل بس ان کو چپ کروا دیا جاتا ہے۔ ہاں، بالکل آپ نے صحیح کہا۔ سوال ہم دیکھیں بار بار قرآن میں آتا ہے کہ یہ عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، تو اسلام تو انوائٹ کرتا ہے سوال کو۔ میں تو یہ حکم کی بات کر رہی ہوں کہ حضرت نوح کے اوپر ایک حکم آیا کہ آپ کشتی بنانا شروع کر دیں، تو انہوں نے سوال نہیں کیا، یہ نبی کی ایک سنت ہے۔ لیکن جیسے کہ آپ نے کہا، دیکھیے نائلہ، میں آپ کی بات سے اگری کرتی ہوں کچھ حد تک کہ بالکل ہمیں انکریج کرنے چاہیے اور ان سے کہنا چاہیے ریسرچ کریں۔ جب بھی آپ کے ذہن میں سوال آئے، بالکل آپ نے اس بات سے میں اگری کرتی ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ذہن میں سوال آیا
آپ نے 2-4 لوگوں سے پوچھا، ان میں کچھ لا علم بھی ہوں گے جن کے پاس، جنہوں نے کبھی دین سے ریلیٹڈ کوئی بات نہیں کی ہوگی، انہوں نے کوئی ایک آدھی اپنی رائے دی اور پھر انسان خاموش ہو کے بیٹھ جاتا ہے، جو کہ ٹوٹلی غلط ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے، آپ ڈیفینیٹلی اس کے اوپر ریسرچ کریں، اس سے ریلیٹڈ آیت قرآن کی دیکھیں، اس سے ریلیٹڈ احادیث دیکھیں، اس سے ریلیٹڈ جو اسکالرس کے اوپینین ہیں وہ سنیں۔ کئی اللہ تعالیٰ نے اتنے مختلف قسم کے لوگ دنیا میں جو بنائے ہیں، اور اتنے مختلف قسم کے لوگ جو دنیا میں اس وقت دین کا کام کر رہے ہیں، آپ کو کبھی بھی کسی کی بات بھی کلک کر جاتی ہے۔ تو اس پوائنٹ پہ آئی ٹوٹلی اگری ود یو، لیکن ایک پوائنٹ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، یہ ایمان بالغیب ہے۔ کئی چیزیں ہوں گی جو کہ شاید آپ کی بات میں سمجھ نہیں آئیں گی، یہ بھی ایک امتحان ہو سکتا ہے کہ کیا پھر بھی تم ایمان لاتے ہو؟ ٹھیک ہے، تو آپ کی بات سے میں ٹوٹلی اگری کرتی ہوں، ضرور سوال کرنا چاہیے اور ضرور اپنا ریسرچ کرنا چاہیے، ڈفرینٹ اسکالرس کو سننا چاہیے، کبھی بھی کسی کی بات آپ کو کلک کر سکتی ہے۔ لیکن اگر پھر بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آپ کے ذہن، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو پھر یہ آپ کے ایمان کا ٹیسٹ ہوگا کہ کیا پھر بھی آپ ایمان لے کر آتے ہیں یا نہیں۔ کیونکہ یاد رکھیں، قرآن میں محکمات بھی ہیں اور متشابہات بھی ہیں، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے وہ متشابہات کے پیچھے جاتے ہیں، ایسی چیزیں جو کہ کلیئرلی ڈیفائنڈ نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ آج کے انسان کے لیے، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو اس وقت کے انسان کے لیے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگوں کے لیے متشابہات میں سے تھیں، وہ آج جو ہے سائنس اس کو پروو کر رہی ہے۔ تو وہ چیزیں آج متشابہات میں سے اس طرح سے نہیں رہی، جیسے کہ کائنات کا ایکسپینڈ ہونا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کو وسعت دے رہے ہیں۔ پہلے سائنس کا بھی اپنا خیال یہ تھا کہ یہ جو ہے کائنات ایک بن چکی ہے، ہماری گیلیکسیز بن چکی ہیں، لیکن اب سائنس یہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ ابھی بھی ایکسپینڈ کر رہی ہے، جو کلمہ کن تھا وہ آج بھی افیکٹو ہے اور آج بھی یہ کائنات ایکسپینڈ کر رہی ہے۔ تو کچھ چیزیں پہلے متشابہات میں سے تھی، اب ہمارے لیے سامنے آ گئی ہیں، لیکن ابھی بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہماری سمجھ سے باہر ہیں۔ تو ایمان کا ٹیسٹ پھر وہاں پہ ہوتا ہے کہ کیا ایمان بالغیب ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لینا، سوائے ان کے جن کے بارے میں ان میں سے پہلے ہی بات طے ہو چکی ہے۔ یعنی کہ جو ان کے بیٹے تھے اور بیوی تھی وہ ایمان نہیں لے کے آئی تھی، اتنے عرصے تک ان کے ساتھ رہنے کے باوجود، تبلیغ کے باوجود، وہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئے تھے۔ اس میں سے 2 باتیں نکلتی ہیں، کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ کون سی 2 باتیں نکلتی ہیں؟ ایک بات تو یہ کہ کسی بھی نیک انسان کے ساتھ رہنا اس بات کی گارنٹی نہیں ہو جاتا کہ آپ ایمان لے آئیں گے، ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، اور ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے، جو چاہتا ہے ہدایت۔ اور نمبر 2 کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں منع فرما دیا ہے کہ ان کے بارے میں مجھ سے بات مت کرنا، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لینا، سوائے ان کے جن کے بارے میں ان میں سے پہلے ہی بات طے ہو چکی ہے، یعنی کہ ان کو غرق کر دیا جائے گا۔ تو کسی نبی کی فیملی میں سے ہونا بھی اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو بچا لیا جائے گا۔ اور مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا جنہوں نے شرک کیا، یقیناً وہ سب غرق کر دیے جائیں گے۔ فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين۔ پھر جب تم اور تمہارے سب ساتھی کشتی میں بیٹھ جائیں تو کہنا، کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں بچا لیں اس چیز سے، اس غرق ہونے سے بھی، اور اس ظالم قوم سے بھی تمہیں نجات دے دیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا۔ جی نائل، آپ کچھ شیئر کریں گی؟ نائل، آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں گی؟ یس میم، وہ جو لاسٹ آیت ہم نے پڑھی نا، مطلب اس سے پریویس والی جو آیت پڑھی، تو اس کے لحاظ سے میرا ایک کوشچن ہے، جو کہ ہے کہ جس میں ہم نے پڑھا نا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی فیملی، یعنی اتنے نیک، ان کے بیٹے بھی مطلب گنہگار تھے، تو جی وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ یعنی آپ کی کمپنی اگر گڈ ہے، اگر وہ اچھے نیک ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جائیں گے جنت میں۔ لیکن میں نے ایک اسکالر کو سنا تھا نا، وہ کہہ رہے تھے کہ
جو ایک اگر مطلب فرینڈز ہوتے ہیں نا، اگر ایک فرینڈ گیا جنت میں اور دوسرا گیا دوزخ میں، تو جو جنت میں جائے گا وہ اللہ سے سوال کرے گا کہ میرا ایک دوست ہے، تو پھر اس جہنم میں جو ہے اس کو نکال دیا جائے گا. تو پھر کیا یہ صحیح ہے؟ بیٹے یہ والی بات میں نے بھی سن رکھی ہے. دیکھیں یہ دو ڈفرینٹ چیزیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو پچھلی آیت تھی اس میں خاص کر یہ بات اینڈ میں مینشن کی ہے کہ جنہوں نے شرک کیا ہو، تو یعنی کہ انہوں نے ایک ایکسٹریم گناہ زرزد کیا اور وہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں لے کے آئے. جو قیامت والی جو آخرت کے دن کی بات ہے کہ جو جہنم میں بھیج دیا جائے گا ان کے دل میں ایمان ہے، کیونکہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ جاؤ جس کی دل میں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو دوزخ سے نکال لاؤ. یعنی کہ جو اگر کسی نے برے کام کیے ہوں گے وہ اپنی سزا لینے کے لیے دوزخ میں جائے گا، پنشمنٹ ملے گی اسے، لیکن اس نے شرک نہیں کیا ہوا ہوگا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے شرک کر دیا تھا. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی؟ کہ ایک ہے جو کہ گنہگار ہے اور اپنی سزا لینے کے لیے وہاں گیا ہے اور پھر اس کو اس کے دوست کے ساتھ ملا دیا گیا، اور ایک وہ ہیں کہ جنہوں نے نگیٹ ہی کر دیا، کفر کیا، شرک ہی کر دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دیا. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اور دعا کرنا کہ اے میرے پروردگار. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کو بھی دعا کی ترغیب دے رہے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کسی مشکل سے نکالیں، کہ یہ ہوتا ہے نا کہ کئی دفعہ ہمیں ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں، ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور جب ہمیں نکالا جاتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں، ہم اور لوگوں کو کریڈٹ دینے لگ جاتے ہیں کہ فلاں کی وجہ سے ہماری مشکل آسان ہو گئی، فلاں نے میری بڑی مدد کی اور میں ایسے ہو گیا. نہیں، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس وقت بھی جب مشکل حالات ہوں تب بھی دعا کی جائے، اور جب راحت کا ٹائم ہو، جب آسانی کا ٹائم ہو، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس مشکل سے نکال دیں تب بھی دعا کی جائے. اور دعا کرنا کہ اے میرے پروردگار مجھے اتاریو برکت والے اتارنا، اور یقیناً تو ہی بہترین اتارنے والا ہے. مطلب جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اتارے وہ میرے لیے بابرکت جگہ ہو. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں اور یقیناً ہم آزمانے والے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو یہ قصہ ہمارے سامنے آیا ہے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں ہمارے لیے، اور بے شک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آزمائیں گے، ہمیں ٹیسٹ کریں گے کہ ہم کتنے پانی میں. تو جو ہمارے لیے کچھ لیسنز نکلتے ہیں جو کہ آج ہم نے پڑھے ہیں حضرت نوح کے واقعے میں. آپ یہ دیکھیں کہ حضرت نوح نے تقریباً 10 صدیوں تک صبر سے اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے. دوسری چیز، حضرت نوح علیہ السلام نے کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پہ کوئی سوال نہیں کیا. جو حکم آیا اس کی ایز اٹ از اطاعت کی، اس کو اس پہ فالو کیا اس کو. یہ ہمارے لیے لیسنز ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہمیں پتہ چلتا ہے تو کیا ہم اس کو ایز اٹ از فالو کرنے کے لیے فوراً تیار ہوتے ہیں یا ہم اس کے اوپر سوال اٹھانے شروع کر دیتے ہیں. نمبر 3، صرف آپ کا ایمان، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے آپ کا، یہی آپ کو بچا سکتا ہے، نبی کا بیٹا ہونا بھی نہیں. یعنی کہ جو آپ کا ڈائریکٹ کنیکشن اللہ تعالیٰ سے، ان پہ جو ایمان ہے، صرف وہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکتا ہے. آپ کا جو ایمان، جو تعلق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ آپ کو بچا سکتا ہے. یہ سوچ لینا کہ جی ہم فلاں کے مرید ہیں یا فلاں کے بیٹے ہیں یا فلاں کا کچھ ہیں، اپنی تعلقات اس طرح سے سوچ کے رکھنا کہ ان کی وجہ سے ہم بخشے جائیں گے، یہ انسان کی بھول ہے. حضرت نوح ایک نبی تھے، ان کے بیٹے کے بارے میں بھی انہیں منع کر دیا گیا تھا کہ ان کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، جن کے بارے میں پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے. تو کوئی دنیاوی سہارے مت ڈھونڈیں، ہمیں صرف اور صرف اللہ پہ ایمان اور ان کا ہی سہارا ڈھونڈنا چاہیے. دیکھیے بیٹے، ایک ماں جب اپنے بچے کو مارتی ہے نا تو بچہ پھر بھی اسی سے لپٹ کے روتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے چھوٹے بچے کو جب ماں ڈانٹ رہی ہوتی ہے تو وہ روتا ہوا اسی کے پاس آتا ہے اور اسی کے گلے لگتا ہے.
اس نے کوئی غلطی کی ہوتی ہے، ماں اسے ڈانٹتی ہے یا ایک آدھا تھپڑ لگاتی ہے اور پھر ماں ہی کے گلے لگ کے وہ روتا ہے۔ انسان کا تعلق جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ہم غلطی کرتے ہیں، کوئی گناہ کرتے ہیں، تو پھر انہی سے معافی مانگ کے انہی سے لپٹ کے رونا چاہیے، انہی سے کہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا، کوئی معاف نہیں کر سکتا، یہ یاد رکھیے گا۔ کبھی کسی کی گارنٹی قبول نہ کریے گا کہ جی وہ بخش دیے جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے یہ کرسچنز میں کہا جاتا ہے کہ جس نے بھی حضرت عیسیٰ پہ جو بھی ایمان لے آیا وہی اس کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا، کیونکہ جو حضرت عیسیٰ کو معاذ اللہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ صلیب پہ چڑھا دیا گیا تھا، تو انہوں نے کہا یہ تمام انسانیت کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا، تمام کرسچن کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا تھا، تو جو تکلیف انہوں نے سہی اس کی وجہ سے ہم سب بخشے گئے، بس ان پہ ایمان لے آؤ کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ۔ تو کبھی بھی اس طرح کی گارنٹیز پہ مت جائیے گا۔ کوئی پیر ہو، کسی کے مرید ہوں، یا کوئی اور اس طرح کا کوئی آپ کا تعلق ہے، کوئی آپ کو نہیں بچا سکتا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، ایکسیپٹ کہ آپ ایمان لے آئیں اور انہی سے جڑ جائیں، انہی سے چمٹ جائیں۔ اور چوتھی بات، کسی نبی کا رشتہ دار ہونا بھی ایمان کی ضمانت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ایک فیملی میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تو ہم تو مسلمان ہی ہیں، نہیں۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو اچھے مسلمان ہی ہوں گے، یہ تو فلاں کا بیٹا ہے تو یہ تو اچھا بیٹی ہے، یہ تو اچھے مسلمان ہی ہوں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ نے اپنے آپ کو خود پروو کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی وفاداری پروو کرنی ہوگی۔ آگے چلتے ہیں۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور نسل کو اٹھایا، یعنی کہ جب وہ ان کو نکال کے بچا لیا حضرت نوح کے ساتھ جو لوگ تھے، پھر آگے جا کر ایک اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمانے کہ ہم نے ایک اور نسل کو اٹھایا۔ فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون۔ قرآن کا یہ انداز مجھے بہت ہی پیارا لگتا ہے کہ کئی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ڈیٹیلز بتاتے ہیں کسی چیز کی، اور کئی دفعہ ہمیں نہیں بتاتے، کیونکہ ہمیں لیسن پہ فوکس کرنا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ ان رسول جو کہ بھیجے گئے تھے ان کا نام نہیں بتایا، ایک اور قوم کہہ دیا، اس کا کوئی ذکر نہیں، وہ کون تھے، کہاں تھے، کب تک آباد رہے، کتنے لوگ تھے، کون نبی تھے، کن کی نسل میں سے، ہمیں کچھ نہیں بتایا۔ لیسن سمجھنا ہے، بس ان میں سے بھی ہم نے ایک رسول بھیجا۔ کون رسول، کیا نام، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ مینشن نہیں کیا۔ انہی میں سے اس نے بھی یہی کہا کہ بندگی کرو اللہ کی، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم لوگ ڈرتے نہیں ہو؟ یعنی کہ لیسن پکڑو بات کو، بجائے اس کے کہ ان نیسیسری ڈیٹیلز میں جاؤ، جو بات ہے، اس جو ایکچوئل جسٹ ہے، جو ایکچوئل امپورٹنٹ بات ہے، اس پہ دیکھو کہ ایک نبی آئے تھے اور انہوں نے بھی یہ پیغام دیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا۔ اور کہا اس قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا، اگین آپ دیکھیں سرداروں کا لفظ آیا ہے، حضرت نوح کے قوم کے بھی جو سردار تھے انہوں نے اپنی قوم کو بہکایا تھا۔ جو آگے بھی ہم پڑھیں گے حضرت موسیٰ کا قصہ، اس میں بھی فرعون جو تھے وہ سردار تھے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا والا آپ دیکھیں تو اس میں بھی جو کفار مکہ تھے وہ سردار جو تھے وہی آپ کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، آپ کے خلاف باتیں کر رہے تھے لوگوں سے۔ تو بارہا آپ یہ دیکھیں، اور کہا اس قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اور آخرت کی ملاقات کا انکار کیا تھا۔ اچھا، کفر کیا اور آخرت کی جو ملاقات ہے اس کا انکار کر دیا، اور جنہیں ہم نے آسودگی عطا کی تھی دنیا کی زندگی میں، یعنی کہ دنیاوی زندگی کی جو مال و دولت ہے، اٹ مینس نتھنگ۔ یہ نہیں ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں آسودگی دی تھی، ان کا اپنا پھر بھی کردار کیا تھا؟ کردار یہ تھا کہ وہ کفر کرتے تھے اور آخرت کی ملاقات کا انکار کرتے تھے۔ تو اگر ویسے سوچا جائے تو اگر وہ کفر کر رہے ہیں اور آخرت کی ملاقات کا انکار کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو دنیا میں ان کو بہت برے حالات میں رکھنا چاہیے تھا۔
لیکن نہیں رکھا. کیوں؟ کیونکہ یہ زندگی ایک آزمائش ہے، ہمیں ٹیسٹ کیا جاتا ہے، دے کر بھی اور نہ دے کر بھی. تو اس دنیا کی دولت سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کے پاس ہے یا نہیں ہے، اصل دولت ایمان کی ہے. اور مجھے یہ بتائیے کہ آج کل کے جو سردار ہیں، کیونکہ اب تو وہ اس طرح والا سردار والا معاملہ نہیں ہے نا، اس طرح سے پہلے کی طرح تو نظر نہیں آتا. آج کے سردار کون ہیں جن کے پاس فیم اور دولت ہے؟ وہ ہمیں کس شکل میں نظر آتے ہیں؟ میم سوشل میڈیا انفلوئنسرز، یس، سوشل میڈیا. ایکٹرز وغیرہ. بالکل آپ نے صحیح کہا نائلہ. یہ جو انفلوئنسرز جو باتیں بنا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، اپنی طرف سے اپنی رائے دے رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، ان کو مت سنا کریں، ان کی بات پر کان مت دھرا کریں. انہیں پیسہ دیا جاتا ہے، یہ فیم کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. آپ ہر جگہ دیکھیں سرداروں نے ہی کام خراب کیا ہے. یہ اس طرح سے تو آبویسلی سردار نہیں ہے، لیکن ہاں ان کے پاس فیم اور دولت ہے تو یہ لوگوں کو انفلوئنس تو کرتے ہیں. وہاں پہ بھی جو سرداروں کا ذکر اصل میں ہو رہا ہے وہ بیسیکلی کیونکہ ان کے پاس شان و شوکت تھی، ان بڑے بڑے گھر تھے، مال و دولت تھی، بہت ایکسپینسو کپڑے پہنتے تھے، تو لوگ ان کی بات سن لیا کرتے تھے. یہی تھا نا سردار پنا، اور کیا تھا. تو یاد رکھیں دنیاوی شہرت یا دولت آخرت کی کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں آسودگی تو ان کو بھی دی گئی تھی. اللہ تعالیٰ پہ ایمان ہے. اور میں آپ کے ساتھ ایک بڑی پیاری حدیث شیئر کرنا چاہتی ہوں. ایک دفعہ ایک صاحب جو مالدار تھے، اپیرنٹلی بڑے امیر لگ رہے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس موجود جو صحابہ تھے ان سے پوچھا کہ یہ کیسے شخص ہیں، مطلب ذرا ان کے بارے میں بتاؤ، what do you think about him؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ اس لائق ہیں کہ اگر یہ نکاح کا پیغام بھیجے تو اس سے نکاح کیا جائے، مطلب اگر یہ کسی کے گھر میں نکاح کا پیغام بھیجا جائے تو یہ ان کا جو پیغام ہے وہ قبول کر لیا جائے، پرپوزل. اگر کسی کی سفارش کریں تو اس کی سفارش قبول کی جائے. اگر کوئی بات کہے تو غور سے سنی جائے، مطلب یہ ایسا کوئی عزت دار مالدار شخص ہے تو یہ اس کا سٹیٹس جو ہے یہ ایسا ہے یہاں پر. سہل نے بیان کیا، جو راوی تھے جو یہ حدیث بیان کر رہے تھے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چپ ہو رہے. آپ نے کوئی اس پہ کامنٹ نہیں کیا، خاموش ہو گئے. جب یہ بات سنی لوگوں کی تو خاموش ہو گئے. پھر ایک دوسرے صاحب گزرے جو مسلمانوں کے غریب اور محتاج لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے، مطلب دیکھنے میں اتنے زیادہ کوئی امیر کبیر اور اس طرح سے نہیں تھے، غریب سے اور محتاج، یعنی کہ لوگ ان کی مدد کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ اس قابل ہے کہ اگر کسی کے یہاں نکاح کا پیغام بھیجے تو اس سے نکاح نہ کیا جائے، پروپوزل بھیجے تو فوراً ریجیکٹ کر دے گا، اس سے کون شادی کرے گا. اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہ کی جائے. یہ کون ہوتا ہے؟ اگر کوئی بات کہے تو اس کی نکاح اگر کوئی بات کہے تو اس کی بات نہ سنی جائے، مطلب کوئی کان ہی نہیں دھرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، غور سے سنیے گا، یہ آدمی اس ساری زمین سے بہتر ہے جو دوسرے کے جیسے سے بھری ہوئی ہے. یعنی کہ یہ شخص، وہ جو پہلے شخص تھا، زمین میں سے جو بھری ہوئی ہے شخص، ان سب سے بہتر ہے یہ. تو مال و دولت مینز نتھنگ، یہ دنیاوی شان و شوکت مینز نتھنگ. ہمیں نہیں پتا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک ہمارے گھر میں اگر کوئی ڈرائیور ہے یا کوئی پکانے والی آتی ہے یا کام والی آتی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان لوگوں کا کیا مقام ہے. ہم نہیں جانتے. یہ بات یاد رکھیے گا بیٹا، یہ بڑی ضروری بات ہے. ہمیں دنیاوی شان و شوکت بڑی زبردست لگتی ہے، امیر، کیا کپڑے، کیا جیولری، کیا گاڑی، کیا گھر، کیا بول چال، بات کرتے ہیں تو ایسی کیا زبردست زبان استعمال کرتے ہیں، کیا زبردست وکیبلری ہے ان کی. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ صرف ایمان پہنچائے گا آپ کو، یہ بات یاد رکھیے گا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو غریب طبقہ ہے وہ آدھے دن پہلے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک دن ہمارے 1000 دن کے برابر ہے، 1000 سال کے برابر ہے. تو آدھے دن کا مطلب ہے کہ 500 سال پہلے جو غریب طبقہ ہے وہ جنت میں چلا جائے گا امیر طبقے سے.
کیونکہ ان کے پاس حساب کتاب کو بڑا کچھ ہوگا نا دینے کے لیے. جو مال تھا وہ کہاں خرچ کیا، وسائل تھے، علم حاصل کر سکتے تھے، اس علم پہ کتنا عمل کیا، کون سا علم حاصل کیا. سوال جواب کے لیے بڑی بہت ساری چیزیں ہوں گی. ایک غریب آدمی بیچارے کے پاس کچھ ایسا ہوتا نہیں تو اس کے لیے آسان ہے، اس کا بھار بھی آسان ہے، بوجھ بھی آسان ہے. آگے چلتے ہیں. ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. اب وہ سردار کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے مگر تمہاری طرح ایک بشر، وہی کچھ کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور وہی کچھ پیتا ہے جو تم پیتے ہو. مطلب کوئی اسپیشل نہیں ہے، یہ تمہارے پاس جو اللہ کا پیغام لے کے آیا ہے. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. اور اگر تم لوگ اپنی ہی جیسے ایک انسان کی اطاعت کرو گے تب تو تم بڑے نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے. یعنی کہ ان کی بات مان لی جائے، ان کی اطاعت کر لی جائے، لیکن جو نبی پیغام لے کے آئے ہیں ان کی بات نہ سنی جائے. تو اگر تم لوگ اپنی ہی جیسے ایک انسان کی اطاعت کرو گے تب تو تم بڑے نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے. دیکھیں کس کس طریقے سے لوگ مینیپولیٹ کرتے ہیں. أيعيدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. کیا وہ تم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو تم پھر سے نکال لیے جاؤ گے؟ مطلب جب تم مر گئے اور تمہاری ہڈیاں اور تمہارا گوشت گل گیا، سب مٹی ہو گیا، تو تمہیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ یہ تم سے وعدہ کرتا ہے وہ نبی. هيهات هيهات لما توعدون. ناممکن، بالکل ناممکن. یہ بات جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ مطلب تمہیں دوبارہ اٹھا لیا جائے، یہ کوئی ایسی بات ہے؟ مطلب یہ کوئی ہونے والی چیز ہے؟ ایک بات بتائیے، کیا مسئلہ ہے اس بات کو ماننے میں کہ نہیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا؟ کیوں اس کے اوپر اصرار کیا جا رہا ہے کہ یہی دنیا، بس یہی زندگی ہے اور کچھ نہیں ہے؟ جیسے کہ ابھی ہم اگلی آیت میں بھی پڑھیں گے. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. یہ کچھ نہیں ہے مگر بس ہماری دنیا کی زندگی ہی اصل زندگی ہے. ہم خود ہی مرتے ہیں اور خود ہی زندہ رہتے ہیں. جیسے وہ حیحاتہ پہلے تھا نا، ناممکن ناممکن، میرا دل کہتا ہے میں اس پہ یہ کہوں کہ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. خود ہی زندہ رہتے ہیں اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں. کیوں یہ انسان کانسیپٹ لے کر آتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی میم دوبارہ؟ کیونکہ وہ ایک میم ڈینائل جی جی بتائیے. میم کیونکہ وہ میم ایک ڈینائل بیکاز میں. ہم اچھا اچھا، پہلے لائبہ بول لیں پھر نائل آپ بولیے گا. تھینک یو. میم جی بیکاز انہیں لگتا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے. جب تک انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لے تب تک وہ یقین نہیں کرتا اس بات پر. ہاں ایک تو یہ بھی ہے. دوسری بات اور کیا وجہ ہے کہ یہ ماننا نہیں چاہتے اس بات کو کہ دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ میم کیونکہ یہ ایک ڈینائل میں ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے انہوں نے جو اعمال کیے ہیں اگر یہ اٹھائے جائیں گے، یعنی ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں اس بات کو، اپنے اعمال نہیں بدلنا چاہتے، ایک غرور اور تکبر میں. ایگزیکٹلی. کیونکہ اگر تو اس بات پہ انسان اگر اس بات کو یہ سوچ لے نا کہ ہاں دوبارہ نہیں اٹھایا جانا اور بس یہی دنیا کی زندگی ہے، تو پھر تو آپ سیاہ کریں سفید کریں، کسی کی عزت، کسی کی آبرو، کسی کا مال سب حلال ہو جاتا ہے. پھر تو سب کچھ حلال ہے کیونکہ کسی نے کچھ پوچھنا ہی نہیں ہے اس کے بعد. اس لیے جیسے کہ آپ نے کہا کہ ڈینائل میں ہوتے کہ نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم اس دنیا میں جیسی زندگی گزار رہے ہیں، کسی کا مال ہڑپ کر رہے ہیں، کسی کا گھر ہڑپ کر رہے ہیں، کسی کا ملک ہڑپ کر رہے ہیں، کچھ بھی کر لو ہمارے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہونا، دوبارہ تو اٹھایا ہی نہیں جانا. حالانکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو پوری آپ دیکھیں کائنات بسائی ہے، ہمیں بارہا قرآن میں پیغام دیا جائے گا کہ تم واپس میرے پاس لوٹ کے آؤ گے. تم واپس، اتنی جو زیادتی ہو رہی ہے، اور ایک طرف دیکھا جائے جو اتنی بڑی اتنی رحمان ذات ہے جنہوں نے ایک ایک چیز اگر ان کی نعمتوں کو ہم دیکھیں جو ہمارے لیے دی گئی ہیں، تو کیا اگر کسی اور شخص کے اوپر جب زیادتی ہوگی تو کیا وہ اس کا سوال نہیں کریں گے؟ یہ سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ کس طرح زندگی گزاری، کسی کے اوپر کیوں زیادتی کی گئی. ہر چیز کا سوال کیا جائے گا، ہر نعمت کا سوال کیا جائے گا. سورۃ تکاثر میں بھی ہم پڑھتے ہیں جو 30ویں پارے میں ہے
کہ پھر تم سے پوچھا جائے گا تمہاری نعمتوں کے بارے میں. آگے چلتے ہیں. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. یہ نہیں ہے مگر ایک ایسا شخص جس نے جھوٹ باندھا ہے اللہ پر، اور ہم اس کی بات ماننے والے نہیں ہیں. وہی والی ساری باتیں جو حضرت نوح کے اوپر بات کی تھی. قال رب انصرني بما كذبون. اس رسول نے کہا پروردگار تو میری مدد فرما اس تکذیب کے مقابلے میں جو انہوں نے میری کی ہے. انہوں نے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگی. قال عما قليل ليصبحن نادمين. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ ہی دیر میں یہ لازماً ہو جائیں گے پچھتانے والے. جب یہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر تو پچھتاوا ہی رہ جائے گا. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. اور ان کو آ پکڑا ایک چنگھاڑ نے حق کے ساتھ تو ہم نے بنا دیا انہیں کوڑا کرکٹ، گاربیج. یہ حشر ہو گیا ان کا اس عذاب کے بعد. گاربیج ہی ہوتا ہے انسان جو کہ اللہ پہ ایمان نہیں لے کے آ رہا ہے، جو تکبر، انا پرستی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو، ان کی نبیوں کو جھٹلا رہے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے نا کہ جو ایمان نہیں لاتے وہ شر البریہ، مطلب بدترین مخلوق ہیں. بدترین مخلوق کہتے ہیں جو کہ ایمان نہیں لاتے ان کو. اور ان کو آ پکڑا اس چگھاڑ نے حق کے ساتھ تو ہم نے بنا دیا انہیں کوڑا کرکٹ. تو پھٹکار ہے ان ظالموں کی قوم پر. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. پھر ان کے بعد ہم نے اور بہت سی قومیں پیدا کی. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. کوئی قوم بھی نہ اپنے مقرر وقت سے آگے بڑھی، مطلب جو ٹائم فریم تھا کہ یہ قوم اتنے عرصے رہے گی، نہ وہ اس سے آگے بڑھی اور نہ ہی اسے مؤخر کر سکی، نہ ہی اس میں کچھ کمی کر سکی. ایک ٹائم فریم ہے، ہر ایک کو ایک ٹائم دیا جاتا ہے کہ اس میں تم نے پرفارم کرنا ہے. ثم أرسلنا رسولنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعدهم بعدا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. پھر بھیجا ہم نے اپنے رسولوں کو پے در پے، جب بھی کسی قوم کے پاس آیا اس کا رسول تو انہوں نے اسے جھٹلایا. تو ہم نے بھی ایک پیچھے دوسری کو لگا دیا، ایک کے پیچھے دوسری کو لگا دیا. مطلب جو انکار کرتے جا رہے تھے ان کا وہی حشر کرتے جا رہے تھے جو ہم نے پہلے لوگوں کا کیا. اور ہم نے بنا دیا ان کو قصے کہانیاں. تو پھٹکار ہے اس قوم پر کہ جو ایمان نہیں لاتی. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. پھر حضرت موسیٰ کا قصہ آ رہا ہے. پھر ہم نے بھیجا موسیٰ کو، مطلب حضرت نوح سے لے کے حضرت موسیٰ تک کئی نبی آئے، کئی ایسی قومیں آئیں جن کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا اس طرح سے ذکر نہیں کیا. کئیوں کا ذکر بھی کیا ہے اور کئیوں کا نہیں بھی کیا. تو ایسی بہت ساری اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، نبی بھیجے تو اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آ رہے تھے. پھر ہم نے بھیجا موسیٰ اور اس کے بھائی کو اپنی نشانیوں اور روشن سند کے ساتھ. ہم ان کی جو حضرت موسیٰ کا جو عصا ہے یا ان کا جو ہاتھ نکالنا تھا اور وہ روشن تھا، تو یہ ساری نشانیاں ان کو عطا کی گئی تھیں. إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ بڑے سرکش لوگ تھے. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. انہوں نے کہا کہ کیا ہم اپنے جیسے دو انسانوں پر ایمان لائیں جبکہ ان کی قوم ہماری محکوم ہے. عابدون جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے یعنی کہ وہ ہمارے انڈر ہے نا، ہمارے عبد ہیں، ہمارے، ہم ان کے اوپر جو چاہے کر سکتے ہیں. حکومت کر رہے تھے ان کے اوپر، بنی اسرائیل کے اوپر اس وقت. تو وہ ہماری جو محکوم قوم کے دو لوگ ہیں، ہماری طرح کے انسان ہیں، ہم ان کی بات مانیں.
فكذبوهما فكانوا من المهلكين. تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا اور ہو گئے ہلاک ہونے والوں میں سے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ وہ ہدایت پائیں. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَاتًا وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ الْقَرَارِ وَمَعِينٍ. اور ہم نے ابن مریم عیسیٰ، یعنی کہ جو ابن مریم یعنی کہ مریم کی بیٹی عیسیٰ اور اس کی والدہ مریم کو ایک نشانی بنا دیا. ایک بہت بڑی نشانی تھی. حضرت مریم کی کوئی نکاح نہیں، کوئی شادی نہیں ہوئی، اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اندر اپنی روح پھونکی، اور ایک والد کے اس کے بغیر حضرت عیسیٰ کی پیدائش ایک بہت بڑا معجزہ تھا. پھر حضرت عیسیٰ کا بالکل پالنے میں بولنا ایک بہت بڑا معجزہ تھا. تو یہ ایک نشانی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. اور ہم نے ان دونوں کو ایک اونچے ٹیلے پر پناہ دی جو پرسکون اور چشمے والی جگہ تھی. اس کے بارے میں تفسیر میں جو آتا ہے کہ حضرت مریم کو ایک جو پہلے ہم نے جب ان کا سارا سورہ مریم میں بھی پڑھا ہے، جو سارا ان کا درد کا ٹائم تھا، ڈلیوری کا جو ٹائم تھا، تو اس میں بھی وہ ایک اونچے ٹیلے پہ تھیں اور نیچے جو تھا وہ ایک چشمہ بہہ رہا تھا، جس پہ آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، اور جو کھجوروں کا تنا تھا، تو ان کو ایک اونچے مقام پہ رکھا تھا. تو اس کے بارے میں جو ایک اور تفسیر میں اس میں تھا کہ آپ حضرت مریم کو 2 دفعہ جو تھا وہ فلسطین چھوڑنا پڑا تھا حضرت عیسیٰ کی پروٹیکشن کی وجہ سے جب وہ چھوٹے تھے. تو تب وہ ان کو جو ایک جگہ رکھی تھی، تو وہ اونچے ٹیلے کی وجہ جو جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ ایسی جگہ ہے جہاں جو باقی علاقے سے ذرا اونچی جگہ ہے. باقی علاقہ جو ہے وہ ذرا نیچے ہے، تو وہ ایک سیف پروٹیکٹڈ جگہ تھی جہاں پہ وہ آرام سکون سے، وہاں پانی بھی تھا اور اپنی سکون سے وہاں پہ وہ رہ سکتی تھیں. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. اے رسولو، پاکیزہ اور حلال چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً میں اس سے باخبر ہوں. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ. اور یقیناً یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس تم میرا ہی تقوی اختیار کرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرو. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. لیکن لوگوں نے اپنے معاملے کو اپنے مابین تقسیم کر لیا، ٹکڑے کر کے ہر گروہ کے لوگ جو کچھ ان کے پاس ہے اس پر اترا رہے ہیں. یہودی بن گئے، عیسائی بن گئے. حضرت عیسیٰ ہمارے پاس آئے تھے، وہ ہمارے نبی تھے، وہ اللہ کے بیٹے تھے، ایک علیحدہ انہوں نے حصہ بنا لیا. حضرت موسیٰ کو ماننے والے ایک علیحدہ حصہ بنا لیا، حضرت عیسیٰ کو نہیں مانا، رسول اللہ کو نہیں مانا. اسی طرح جو شرک کرنے والے تھے وہ علیحدہ ہو گئے. تو ہر ایک نے ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ہے ان چیزوں کو. حالانکہ اگر آپ شروع سے قرآن میں پڑھ رہے ہیں، ان تمام نبیوں کا ذکر ہے اور وہ سب کے سب کیا پیغام لے کے آئے؟ ایک ہی پیغام لے کے آئے کہ ایک اللہ کی بندگی کرو. لیکن انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اپنے دین، ان چیزوں کو تقسیم کر لیا اپنے مابین. اور مطلب حضرت عیسیٰ ہمارے ہیں، حضرت موسیٰ ہمارے ہیں، حضرت ابراہیم کی نسل سے ہم ہیں بنی اسرائیل. تو یہ ان چیزوں کو ٹکڑے تقسیم کر لیا مابین اپنے. فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں چھوڑ دیجئے ان کی مدہوشی میں ایک وقت تک کے لیے. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ وحی اتری ہوگی، تو یہ تمام پرانے انبیاء جو پچھلے انبیاء گزر چکے ہیں ان کے قصے سنائے ہیں ایک ڈھارس بندھانے کے لیے کہ اگر یہ لوگ آپ کو نہیں مان رہے ہیں، آپ کا انکار کر رہے ہیں، تو یہ پہلے بھی رسولوں کا انکار کر چکے ہیں اور ان کا حشر ہم کر چکے ہیں. تو جو اگر یہ لوگ کچھ کر رہے ہیں تو اے نبی آپ انہیں چھوڑ دیجئے ان کی مدہوشی میں ایک وقت تک کے لیے. أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ. کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اور بیٹوں سے مدد دیے جا رہے ہیں، نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ.
تو ہم ان کی بھلائی کے لیے کوشاں ہیں، مطلب جو مال دیا ہوا ہے، امیر ہیں، بیٹوں سے بھی ان کو طاقت دی ہوئی ہے، تو ہم ان کی بھلائی کے لیے کوشاں ہیں؟ ہرگز نہیں، لیکن یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ ان لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس مال ہے، اولاد ہے، بیٹے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے پر بڑے مہربان ہیں۔ یہ تکبر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو ہم ان کی بھلائی کے لیے کوشاں ہیں، ہرگز نہیں، لیکن یہ لوگ جانتے نہیں۔ تو بیٹے اور پیسہ ان کی حسرت کرنے کی چیز نہیں ہے کہ کسی کے پاس بہت سارے بیٹے ہیں یا پیسہ بہت زیادہ ہے تو یہ کوئی حسرت کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد صرف 2 صورتوں میں جائز ہے۔ یہ ہے پرمیسیبل جیلسی، 2 صورتوں میں آپ حسد کر سکتے ہیں۔ ایک وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اسے صحیح طریقے سے خرچ کرے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے، بے جا خرچ نہ کرے، لوگوں کی مدد کرنے میں خرچ کرے۔ تو ایک تو مالدار انسان جو کہ صحیح طریقے سے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہو، اس پہ آپ حسد کر سکتے ہیں، رشک کر سکتے ہیں کہ واہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا اور دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے درجات بلند کیے جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیے جا رہا ہے، اس چیز پہ آپ رشک کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا وہ آدمی جسے اللہ نے علم دیا ہو، وہ علم جسے وہ لاگو کرتا ہے اور سکھاتا ہے، یعنی کہ وہ علم پہ عمل بھی کرتا ہے اور وہ دوسروں تک بھی پہنچاتا ہے۔ کہ کتنا آپ سوچیں کہ کتنا نالجبل بندہ ہے، اور دیکھو ماشاءاللہ کیسے دین کا کام اپنے اوپر، خود بھی اچھا دیندار انسان ہے، خود بھی عمل کر رہا ہے اور لوگوں تک اللہ کا دین پہنچا رہا ہے، تو اس کے لیے صدقہ جاریہ بن رہا ہے۔ ایسی 2 صورتوں میں ہمارے لیے جو رشک کی چیزیں ہوتی ہیں نا، ہمارے لیے جو دنیاوی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیں بڑی اٹریکٹ کرتی ہیں۔ ہمیں لگتا ہے وہ کتنا مال و دولت ہے بھائی، کتنا زبردست گھر ہے، کیا زبردست گاڑیاں ہیں، ماشاءاللہ ان کے دیکھیں کتنے، ان کے تو بیٹے ہی بیٹے ہیں، تو وہ تو آگے بھی دیکھیں ان کو بٹھا کے کھلائیں گے۔ یہ چیزیں حسرت کرنے کی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا اپنی زندگی میں بیٹے، یہ دنیا بہت ٹیمپریری ہے اور یہ صرف ایک ٹیسٹ ہے۔ آپ ہی دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پے در کے پے قومیں آئیں اور ہم نے ان کو ایک دوسرے کے پیچھے لگا دیا۔ جو چیز رہ جانے والی ہے نا وہ آپ کا ایمان ہے، وہ آپ کا عمل ہے، یہ وہ چیزیں جو بس رہ جائیں گی، بس اور کچھ نہیں بچے گا۔ تو اگر آپ کے پاس مال ہے تو اس کو اللہ کے راستے میں صحیح طریقے سے استعمال کریں، اور اگر آپ کے پاس علم ہے تو اس کو اپنی زندگی میں بھی اپلائی کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں، یہ چیزیں باقی رہ جائیں گی۔ آج کا ہمارا لیسن یہیں تک۔ آج کے ہم اپنے کی ایکشن دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارے 4 ایکشنز جو تھے وہ تو حضرت نوح کی سٹوری میں سے ہی نکل آئے تھے۔ ایک تو صبر سے تبلیغ کرنے والی بات، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر سوال نہ کرنے والی بات۔ اگین جیسے کہ نائلہ نے بات کی، میں اس کو ریپیٹ کروں گی، وہ اچھی بات تھی بالکل، کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو ان کو اوتھینٹک سورسز سے ریسرچ کریں، ان کے اوپر ضرور ریسرچ کریں، پتہ کریں، صحیح جواب معلوم کریں۔ کسی بھی ایک شخص کی رائے جو کہ خاص کر اگر دیندار ہے بھی نہیں تو پھر تو وہ تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے نا، دلیل تو قرآن اور سنت ہے۔ تو اگر ذہن میں سوال آتا ہے اس کے اوپر ضرور ریسرچ کریں تاکہ آپ کا علم بھی بڑھے، لیکن یہ نہ کریں کہ ہم یہ کیوں کریں۔ تیسری چیز کہ صرف آپ کا ایمان اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق جو ہے وہ آپ کو بچا سکتا ہے، نبی کا بیٹا ہونا بھی نہیں۔ اور چوتھی چیز کہ کسی کا رشتہ دار ہونا ایمان کی، یہ نہیں ہے کہ اگر کسی خاص فیملی میں آپ پیدا ہو گئے تو بھائی ہاں مسلمان فیملی میں پیدا ہو گئے تو مسلمان ہی ہوں گے، نہیں، ضروری نہیں ہے۔ حضرت نوح ایک نبی تھے، تو آپ نے اپنے آپ کو خود پروف کرنا۔ دوسری بات، یہ بات یاد رکھیں، یہ انفلوئنسز کے پیچھے مت جائیں، جو آج کل سوشل میڈیا پہ آ کر کوئی بھی کچھ بھی بات کہہ دیتا ہے نا، فیم اور پیسے کی خاطر، ظاہری طور پہ ہمیں بڑے امیر اور بڑے انفلوئنسر لگ رہے ہوتے ہیں۔ وہ یاد رکھیں دنیاوی شہرت یا دولت آخرت کی کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، اللہ پہ ایمان جو ہے وہ آخرت کی ضمانت ہے، دنیاوی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اور بیٹے اور پیسہ حسرت کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ جو حسرت کرنے کی جو 2 صورتیں ہمیں الاؤڈ ہیں وہ یہ ہے کہ ایک شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور وہ صحیح طریقے سے اسے خرچ کرتا ہے،
اور دوسرا کہ جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے وہ اس پہ عمل بھی کرتا ہے اور آگے بھی پہنچاتا ہے، اپنے لیے صدقہ جاریہ بھی بناتا ہے اس کو۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔